90 105 हो सकते हैं तो 90 205 भी हो सकते हैं। एक सूबे में इलेक्शन एक पार्टी की ख्वाहिश है या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, लेकिन देखना यह है कि उसके हमारी जमहूरी और सियासी और माशरे पर क्या असरात होंगे। पाकिस्तान बिल्कुल तकसीम हो जाएगा। एक तो एतमाद का फुकदान है एक दूसरे पर, इतना फासिले पैदा हो गए हैं। लेकिन मैंने उनको यही कहा कि अगर हम आपस में नहीं बैठते हैं और इलेक्शन पर इत्तेफाक नहीं करते हैं तो ये फैसला फिर कोई और करेगा, लेकिन हमारे हाथों में फिर वक्त नहीं होगा। तुम आइन को तोड़ने वाले थे, तुम 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना कराने वाले थे, तुम इलेक्शन से भागने वाले थे। तो जब केस अदालत के अंदर चला गया तो एक लीडर होने के नाते से आपको एक ग्रेसफुल किस्म का एटीट्यूड जो है वो अदालत और सुप्रीम कोर्ट के सामने दिखाना चाहिए था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा की मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन करवाने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए हुकूमत को 27 अप्रैल तक फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया है। अदालती हुक्म में कहा गया कि सियासी मुज़ाकरात को अदालत के 14 मई के हुक्म से बचने का जरिया नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और वजारत दिफा के इंतखाबात अक्टूबर में करवाने को नाकाबिल समाअत करार देते हुए कहा कि 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म हतमी हो चुका। कौमी असम्बली से इंतखाबात के लिए रकम के बिल के मुस्तरद होने के संगीन आईनी नताइज हैं। बिल मुस्तरद होने का एक मुमकिना असर यह है कि हुकूमत पार्लियामान में अपनी अक्सरियत खो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि अक्सरियत खोने के मुमकिनात को अटॉर्नी जनरल ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक वजीर आजम और काबीना पर पार्लियामान की अक्सरियत का एतमाद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालती हुक्मदुली और इससे नाराज के नताइज हैं। अटॉर्नी जनरल अदालती हुक्मदुली के नताइज के बारे में हुकूमत को बताएं ताकि इसका तदारुक हो सके। आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं का क्या कहना था, एक नजर डालते हैं। अब जो सूरत हाल है वो बड़ी क्लियर है, बड़ी वाज़ेह है कि सियासी जमातें मिल बैठकर हल निकालें, लेकिन मिल बैठना ही तो मसला है और इसी मसले को हल करने के लिए एक कोशिश, एक काविश जमात इस्लामी अंजाम दे रही है। ईद के बाद 1 पॉइंट एजेंडे पर हुकूमत और अपोजिशन से मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जिसके लिए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब फरीकैन से न सिर्फ राब्ते में बल्कि मुल्क को कौम के मुफाद के लिए अपनी सियासी और इखलाकी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो भी बाखूबी अंजाम दे रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। सिराजुल हक साहब, सुप्रीम कोर्ट ने भी वाज़ेह कह दिया है कि जो सियासी मुज़ाकरात हैं उसको अदालत के 14 मई के हुक्म से बचने का जरिया नहीं बनाया जा सकता। इसका क्या मतलब लिया जाए कि कोई ताखीरी हरबा अब इस्तेमाल होने वाला नहीं है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बुनियादी मसला यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो एक्शन लिया है और सोमोटो एक्शन लेने के बाद बारहा लोगों के मुतालबात के बावजूद फुल कोर्ट नहीं बनाई और 9 रुकनी बेंच के बजाय फिर 5 और 5 के बजाय 3 पर आ गए। अब वो ख़ुद एक मुश्किल से 2-4 है और बाकी इदारे भी एक मुश्किल से 2-4 है। तो अगर आप कोई हुक्म भी देते हैं तो उसके लिए ग्राउंड रियलिटी को भी देखना है। सच्ची बात यह है कि मैंने आज महसूस किया सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान को, यकीनन वो एक मुश्किल में पड़े हैं, लेकिन इस मुश्किल से निकलने का रास्ता यही है कि वो ये ज़िम्मेदारी सियासी जमातों पर डाले कि वो ख़ुद अपना फैसला हल करें। जहाँ तक 90 दिन की बात है, आईन में है, कोई उससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और सदर पाकिस्तान के एडवाइस के नतीजे में 90 दिन उन्होंने ख़ुद 105 दिन में तब्दील किए हैं। तो मैंने आज सुप्रीम कोर्ट में यही कहा कि अगर 90 105 हो सकते हैं तो 90 205 भी हो सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि एक सूबे में इलेक्शन एक पार्टी की ख्वाहिश है या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, लेकिन देखना यह है कि उसके हमारी जमहूरी और सियासी और माशरे पर क्या असरात होंगे। पाकिस्तान बिल्कुल तकसीम हो जाएगा, ठीक है, और इसके नतीजे में फसाद बर्पा होगा, इलेक्शन नहीं होगा।
اس لیے ہم نے کہا ہے کہ پاکستان ایک وفاق ہے، اور پہلے بھی یہ تجربات ہو گئے ہیں۔ 77 میں قومی اسمبلی کا الیکشن ہوا، پھر صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن نہیں ہو گئے، 70 میں بھی یہی ماجرا تھا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نتنے تجربات کی بجائے وہی کیا جائے جو اس وقت پوری قوم کا مطالبہ ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ فرض کرے کل پیپلز پارٹی سندھ میں اپنی حکومت توڑے اور چند دن بعد پھر ان کا یہ مطالبہ ہو کہ اب 90 دن کے اندر الیکشن کیا جائے، اور سپریم کورٹ آرڈر دے دے کہ اب سندھ کو، الیکشن کمیشن کو سندھ میں انتخابات کے لیے 21 ارب روپیہ دیا جائے، تو کیا سندھ کی حکومت توڑنے والوں سے پوچھنا نہیں چاہیے کہ آپ لوگوں نے کیوں توڑا؟ خیبر پختونخوا میں کم از کم کسی نے پی ٹی آئی سے مطالبہ نہیں کیا تھا کہ آپ اسمبلی توڑے، آپ اپنی حکومت ختم کر لے۔ پنجاب میں بھی اس طرح کوئی مطالبہ نہیں تھا۔ اس لیے اگر انہوں نے خود یہ اقدام کیا ہے تو اب راستہ یہی ہے کہ ایک جنرل الیکشن کے لیے ماحول بنایا جائے تاکہ مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتیں بیک وقت بن سکے، ورنہ خطرہ یہی ہے کہ اگر ایک صوبے میں الیکشن ہو جائے، یہاں حکومت بن جائے، پھر جنرل الیکشن ہو، تو یہاں کی صوبائی حکومت اپنے تمام تر انتظامی اور وسائل اور انتظامی قوت الیکشن پر استعمال کریں گے، تو فیئر الیکشن پھر کیسے ہوگا؟ یہاں تو خیر مستقل حکومت تو بات کی بات ہے، جو نگران حکومتیں ہیں وہ بھی 100% غیر جانبدار نہیں ہوتی، تو ایک مشکل سے پوری قوم اس وقت دوچار ہے۔ تو اس سے نکلنے کا راستہ اب بھی ایسی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے ہے۔ باقی اگر کوئی فوج کا آرمی چیف آرڈر دیتا ہے کہ فوج کو یہاں سے وہاں تک 2 گھنٹوں میں پہنچنا چاہیے، تو آرڈر تو دے سکتا ہے، لیکن اس نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس راستے میں کوئی دریا تو نہیں ہے، پہاڑ تو نہیں ہے، دشمن کے مورچے تو نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہاں بھی جب آپ آرڈر دیتے ہیں تو دیکھنا یہی ہے کہ اس کے راستے میں گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے۔ مثلا رمضان بھی ہے، مثلا عید بھی ہے، مثلا پنجاب میں تو کم از کم گندم کی فصل کی کٹائی بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہے کہ ایک بڑی صوبے میں اگر آپ نے الیکشن کر دیا تو اس سے باقی صوبوں میں ایک شدید احساسی محرومی میں اضافہ ہوگا، اس لیے کہ اس کے بعد وسائل کے تقسیم کا مسئلہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو بھی اور اداروں کو بھی اپنے انا سے باہر آنا ہوگا اور قوم اور ملک کے مفاد میں سوچنا ہوگا۔ جی بتائیں۔ ٹھیک ہے، اچھا سراج صاحب یہی بات میں آپ کو درمیان میں آپ انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی، آپ کا تفصیلی جواب آ گیا۔ یہ جو آپ بات کریں، انا کی بات کریں، ضد کی بات کریں کہ انا اپنی اپنی بنا لی سب نے، اب اس وقت پاکستان اور پوری قوم جو ہے سیاسی معاشی آئینی عدم استحکام کا شکار ہے، سب کو نظر آ رہا ہے، اور آپ اس کے لیے بڑی اچھی کوشش کر رہے ہیں اس کے خاتمے کے لیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جتنی مخالفت اب پائی جا رہی ہے، جہاں تک مخالفت پہنچ چکی ہے، اناؤں کا مسئلہ آ گیا ہے، تو فریقین میں یہ معاملات آپ کو لگتا ہے کہ حل ہو جائیں گے؟ اتنا آسان ہوگا یہ؟ اس میں ایک پازیٹیو پہلو یہی ہے کہ میری جو ملاقاتیں اب تک ہوئی ہے یا جو رابطے ہو گئے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ سب چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو۔ خود وزیر اعظم صاحب سے ہم ملے ہیں تو ان کو بھی احساس ہے، کون نہیں چاہتا ہے کہ ملک میں اب نارملٹی کی بجائے نارملٹی ہو۔ میں جناب عمران خان صاحب سے بھی ملا ہوں تو ان کو بھی ان حالات کا احساس تو پھر واقعی کون نہیں چاہتا؟ سے بات ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اعتماد کا فقدان ہے ایک دوسرے پر، اتنا فاصلے پیدا ہو گئے ہیں، لیکن میں نے ان کو یہی کہا کہ اگر ہم آپس میں نہیں بیٹھتے ہیں اور الیکشن پر اتفاق نہیں کرتے ہیں تو یہ فیصلہ پھر کوئی اور کرے گا، لیکن ہمارے ہاتھوں میں پھر وقت نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ، دوسرے کہ ہماری سیاسی لڑائیوں سے نقصان سیاستدانوں کا نہیں ہے بہن، اس لیے کہ یہ تو وی آئی پی ہے، بلکہ وی آئی پی ہے، اور ایک اچھی لائف اور زندگی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر وقت ہزاروں کارکنان ارد گرد موجود ہوتے ہیں، اور اس کا ہر لفظ ٹی وی اسکرین پر آتا ہے، ان کی انا کی تسکین، لیکن تباہ اور برباد ہو گئے ہمارے عوام۔
آپ گزشتہ 2-3 مہینوں کی اسمبلی کی جو کارروائیاں ہیں ان کو اٹھا کر دے کے اس میں غریب کے مسئلے پر عوام کے مسئلے پر بحث نہیں ہے. اسی طرح سپریم کورٹ میں جتنا وقت ہمارا لگ رہا ہے وہاں بھی عوام کے مسائل پر بحث نہیں ہے. میں آج سپریم کورٹ میں تھا, میں سوچتا تھا کہ کاش آج ہمارے چیف جسٹس صاحب یہ جو آٹا ملز کے مالکان ہیں ان کو بلاتے, شوگر ملز کے مالکان ہیں ان کو بلاتے, یہ جو گھی ملز کے مالکان ہیں ان کو بلاتے, کارخانہ داروں کو بلاتے, تاکہ آپ غریب کو کیا ریلیف دے رہے ہیں. ذرا اس بات کے بارے میں کہ جو اشرافیہ ہے وہ کتنا ٹیکس دیتا ہے اور غریب آدمی کتنا ٹیکس دیتا ہے, ذرا اس بات پہ وہ کرتے کہ بھئی یہ زری پاکستان میں تو 6,500 روپے پر ایک من آٹا کیوں ہے, لیکن وہ ایک ایسے بحث میں الجھ گئے ہیں جس کا تعلق سیاستدانوں سے ہے لیکن غریب آدمی سے نہیں ہے. وقت کی کمی ہے, میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ذرا ایک دو اور سوال پوچھنا چاہوں گی. جو موجودہ پارلیمنٹ ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے اپنی کہہ لیں کہ جو حیثیت ہے وہ کھو چکی ہے؟ تقریباً اس لیے کہ صرف اس پارلیمنٹ میں اس وقت میں نے اتفاق رائے پایا ہے جب IMF کے کہنے پر کچھ قوانین یہ منظور کرتے تھے, تو پیپل پارٹی, PDM اور PTI سب نے مل کر ساتھ دیا, یا ان لوگوں نے اس وقت اتفاق کیا جب جنرل باجوہ صاحب کے ایکسٹنشن کا مسئلہ تھا. ان تینوں سیاسی جماعتوں نے مل کر ساتھ دیا. لیکن ایز سچ اگر آپ ان کے قوانین سازی کو دیکھیں تقریباً 5.7 ارب روپیہ قومی اسمبلی اور سینٹ پر خرچ ہوتے ہیں, لیکن اس کا آؤٹ پٹ اور یہ 5.7 ارب روپیہ یہ عوام دیتے ہیں. تو ان کے ہر لمحے پر آپ کا میرا قوم کا پیسہ خرچ ہوتا ہے, لیکن ڈیلیور کچھ نہیں کر رہا ہے سوا آپس میں لڑائیوں کا, جھگڑوں کا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اثر نو ان چیزوں پر سوچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, آپ نے تو مجھے یاد کروا دیا. کچھ دن پہلے شاہد کاکان عباسی صاحب میرے پروگرام میں تھے اور آن ایئر بات وہ کہہ کر گئے ہیں مسٹر راج الحق صاحب, جو سن کے بڑی مجھے حیرت بھی ہوئی. میں نے ان سے بار بار پوچھا جو ری امیجننگ پاکستان کا جو کانسیپٹ ہے, وہ جو پلیٹ فارم ہے, تو میں نے پوچھا کہ اس میں آپ کیا بیسیکلی بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں. تو یہ تو آپ پارلیمنٹ میں بھی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا پارلیمنٹ میں ہم نہیں کر سکتے ہیں. یعنی پارلیمنٹ میں جب آپ مسائل کا حل تلاش نہیں کر سکتے ہیں اور آپ الگ سے ایک پلیٹ فارم بنا رہے ہیں کچھ سیاستدان, تو پارلیمنٹ میں پھر جاتے کیوں ہیں؟ پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے, بڑا ادارہ ہے, وہاں پہ آپ عوام کے لیے جاتے ہیں. تمام جو سیاستدان ہیں وہاں پہ جا کے سیاستدان عوام کے لیے بات نہ کر سکیں, اپنی انائیں, کبھی واک آؤٹ کر دیا, کبھی شور مچا دیا, کبھی مچھلی منڈی بن جاتا ہے پارلیمنٹ. یہ کیا ایک میسج دے رہے ہیں پریکٹیکلی؟ مطلب خدا نہ خواستہ لوگوں کا تو پارلیمنٹ سے اعتماد اٹھ جائے گا, عوام کا جو ان کو ووٹ دیتے ہیں اعتماد کر وہاں تک پہنچاتے ہیں کہ ہمارے مسئلے حل کرو, جو کہ کبھی بھی نہیں ہوتے. میرے پاس ایک سینیٹر 3 سال بیٹھا تھا. میں نے آخر میں ان سے پوچھا کہ سردار صاحب محترم, آپ نے تو 3 سال میں کوئی بات نہیں کی, تو آپ سینیٹر کیوں بن گئے؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ سے مجھے ایئرپورٹ میں پروٹوکول بہتر ملتا ہے. اور یہ جو پارٹیاں ہیں, جس نے شاہد خاقان عباسی نے جس طرح فرمایا ہے کہ ہم بات نہیں کر سکتے, اس لیے کہ یہ پارٹیاں پارٹی لیڈر کے لفظ کو, ان کی خواہش کو نظام قانون سمجھتے ہیں. یہ آزاد نہیں ہوتے ہیں. یہ خود پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے, پراپرٹیز ہے, باپ سے بیٹے اور بیٹے سے نواسے کو منتقل ہو جاتے ہیں. جی تو بہن مسئلہ یہی ہے کہ اگر پارلیمنٹ اپنی ڈیوٹی ادا کر لے, جی کمپلیٹ کیجئے گا, جی تو اگر پارلیمنٹ اگر اپنا یہ کام کرے تو پاکستان تو پھر ترقی کرے گا. جی پاکستان آگے بڑھے گا, ہمیں پھر قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی, کرپشن ختم ہوگا, نظام بنے گا, میرٹ کی بالادستی ہوگی, ان کی آپس کی لڑائیاں ختم ہو جائیں نا سیاستدانوں. لیکن پارلیمنٹیرین تو خود قطار میں کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے ہیں, سرخ بتی کا احترام نہیں کرتا ہے. کیا بات کر دی. سب کو انڈیویجولی اپنے اوپر کام کرنا ہوگا. یہ تو رول ماڈلز ہیں, یہ تو ایگزامپل ہے لوگوں کے لیے. اور میں اکثر کہتی ہوں اپنے پروگرام میں خود کو بدلو پھر بدلے گا پاکستان. خود کا مطلب ہے ہر کوئی انڈیویجولی اپنے اوپر کام کرے, پھر یقیناً بدلے گا پاکستان اور ہم بہتری کی جانب جائیں گے. اچھا سراج صاحب, اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے پھر آپ حالات کو کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں؟ خدا نہ خواستہ انتشار بھی ہو سکتا ہے, آگے معاملات بہت خراب بھی ہو سکتے ہیں.
دیکھیے اس میں کوئی لمبی چوڑی بات ہے ہی نہیں، الیکشن کی بات ہے اور اس پر ضرور بات چیت ہو اور وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ اگر یہ لوگ کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو یہ تو نہیں ہوتا ہے نا، الیکشن کسی ایک پارٹی کا تو نہیں ہے، نہ پی ڈی ایم کا ہے نہ پی ٹی آئی کا ہے، الیکشن میں ہم بھی حصہ لے رہے ہیں۔ میں نے دونوں کو کہا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ ہم اس کا ایک سٹیک ہولڈر ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک تاریخ دیتے ہیں اور وہ دوسرا تاریخ دیتے ہیں اور درمیان میں ہم بھی موجود ہیں۔ تو 23 کروڑ عوام کا فیصلہ کس طرح کوئی ایک لیڈر ایک پارٹی یا ایک لیڈر اور دوسرا پارٹی کرتا ہے؟ اس لیے مذاکرات بھی ہوں گے، انشاءاللہ اتفاق رائے بھی ہوگی۔ اگر یہ نہیں ہو سکا تو پھر آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب لوگ آپس میں بیٹھ کر کسی چیز پر اتفاق نہیں کرتے ہیں پھر کوئی تیسرا آتا ہے لیکن پھر ان کے اختیارات نہیں ہوتے۔ میں نے اس لیے آسانی کے ساتھ ان کو کنوے کیا کہ پھر بلدیاتی الیکشن ہوں گے، اس لیے کہ جب بھی مارشل لا ہو تو اس کے نتیجے میں الیکشن نہیں ہوتا ہے، بلدیاتی الیکشن ہوتا ہے، تو پھر آپ بلدیاتی الیکشن کے لیے تیاری کریں۔ ٹھیک ہے جی سراج الحق صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اس ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب میرے ساتھ موجود تھے اور مذاکرات کے حوالے سے وہ کافی کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے، بہت زیادہ پورے اعتماد تھے، ان کا کانفیڈنس لیول یہی تھا کہ ہر حال میں سیاسی جماعتیں کسی نہ کسی نقطے پر اتفاق ضرور کر لیں گی۔ لیکن پھر بھی سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں اور اس مذاکرات کی کوشش کو لے کر سنجیدہ ہیں بھی یا نہیں تمام؟ کیونکہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی اتحادی جماعتوں سے سخت ناراض، ایک ہوتے ناراض ہونا، یہ سخت والے ناراض ہیں اور پی ٹی آئی سے مذاکرات کے حامی بھی نہیں ہیں۔ اچھا دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب مشروط مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور بقول خواجہ آصف صاحب کے عمران خان مذاکرات کے بدلے میں اپنے اوپر تمام کیسز ختم کروانے کی بات کر رہے ہیں۔ اب اس میں کتنی حقیقت ہے یہ تو خواجہ آصف بھی بتا سکتے ہیں۔ اب اس کے بالکل برعکس عمران خان صاحب اپنے خطابات میں بارہا حکومت کو عام انتخابات پر بات کرنے کی آفر کر چکے ہیں اور سیاسی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ دونوں جانب سے جو معاملات ہیں اب پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جا چکے ہیں اور یہ مذاکرات کی کوشش ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے۔ بہرحال اب کیا صورتحال ہوگی، کیا تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں کسی ایک نقطے پر اتفاق کی، کیا پنجاب میں انتخابات 14 مئی کو ہوں گے اور اگر انتخابات نہیں ہوتے ہیں سپریم کورٹ کی حکم عدولی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا، پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فیاض الحسن چوہان صاحب اور ماہر قانون اور تجزیہ کار حیدر وحید صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ چوہان صاحب پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی، جب آپ کا دور تھا، دور حکومت تھا چوہان صاحب، تو عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے چوروں سے بات نہیں کروں گا، لیکن پھر ہم نے عمران خان صاحب کو مذاکرات کے لیے پہل کرتے بھی دیکھا۔ اب حکومت یہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب مذاکرات کی آڑ میں اپنے اوپر کیسز ختم کروانا چاہتے ہیں، تو کتنی صداقت اس بات میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آج مولوی فضل الرحمان نے جس طریقے سے پریس کانفرنس کی اور امریش پوری بنتے ہوئے جو دھمکیاں لگائیں سپریم کورٹ کو اور سپریم کورٹ کو بالکل کیٹیگوریکلی مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کبھی ہمیں جناب بندوق کے سائے میں مذاکرات کا کہا جاتا تھا اور اب ہتھوڑے کے سائے میں ہمیں مذاکرات کا کہا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کو علم نہیں کہ ہم نہ تو بندوق کے سائے میں مذاکرات کرتے ہیں اور نہ ہم ہتھوڑے کے سائے میں کرتے ہیں، ہم تو ڈالرز اور روپے کے سائے میں جو ہے وہ مذاکرات کرنے والے لوگ ہیں۔ تو جس انداز سے آج انہوں نے یہ گفتگو کی انتہائی قابل مذمت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کی، سپریم کورٹ کی اور محترم چیف جسٹس کی جس انداز سے آج تضحیک اور توہین ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں شاید کبھی اس انداز سے کسی نے نہیں دیکھی ہوگی۔ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اس شخص کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے اور اس سے پوچھنا چاہیے کہ تو کوئی اوتار ہے یا تو کوئی اللہ کی مخلوق ہے یا کوئی تو جناب آسمان سے اتری ہوئی کوئی چیز ہے کہ تجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا، تجھے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں کر سکتا۔ عدالت سے آگے اور کسی بھی ملک کی سپریم کورٹ سے آگے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر تم لوگوں کے اندر اتنے ایتھکس اور ویلیوز ہوتے اور تم آئین کے اتنے پابند اور اتنے تابعدار ہوتے تو یہ کیس سپریم کورٹ میں جانا ہی نہیں تھا۔ جب تم نہیں تھے، تم آئین کو توڑنے والے تھے، تم 90 دن کے اندر الیکشن نہ کرانے والے تھے، تم الیکشن سے بھاگنے والے تھے، تو جب کیس عدالت کے اندر چلا گیا تو ایک لیڈر ہونے کے ناطے سے
آپ کو ایک گریسفل قسم کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ عدالت اور سپریم کورٹ کے سامنے دکھانا چاہیے تھا، جو بدقسمتی سے تم نہیں دکھا سکے اور تم دکھا بھی نہیں سکتے کیونکہ تم لیڈر نہیں ہو. تم ڈالرز اور روپے کے سائے میں مذاکرات کرنے والے ہو، تم ڈالرز اور روپے کے سائے میں سیاست کرنے والے ہو. ٹھیک ہے جی. ابھی بریکنگ نیوز آ رہی ہے جی حیدر صاحب کے پنڈی میں اولے پڑ رہے ہیں اور یہ جو میچ ہے پاکستان نیوزی لینڈ کے درمیان یہ روک دیا گیا ہے. تو یہاں تو اولے پڑ رہے ہیں اور میچ رک گیا ہے، لیکن یہاں پہ کون سے اولے پڑ رہے ہیں کہ مذاکرات ہی رکے ہوئے، مذاکرات ہی نہیں ہو رہے ہیں، اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا ہے، مذاکرات کے ٹیبل پہ کیوں نہیں بیٹھا جا رہا ہے. اچھا ابھی بریک سے پہلے سراج الحق صاحب میرے ساتھ موجود تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں بڑا پر اعتماد ہوں، سب لوگ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں، پھر کون نہیں چاہتا ہے کہ مذاکرات ہوں؟ دیکھیں اصل میں وہ ویریئنس بہت زیادہ ہے پرائیورٹیز اور پرپس کے حوالے سے. فضل الرحمان صاحب کو اگر بالفرض آپ لیں تو وہ نہیں چاہتے الیکشن، کچھ بھی ہو جائے نہیں چاہتے. تو اگر آپ کا سٹانس یہ ہو کہ آپ کچھ بھی ہو جائے الیکشن نہیں چاہتے اور کسی اور کا ہو کہ کچھ بھی ہو جائے میں الیکشن چاہتا ہوں، تو پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ کوئی درمیانہ راستہ نکلے جب تک کہ کسی کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ جو وہ سٹانس لے کے چل رہے ہیں اس کی ایک بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی. تو ابھی تک جو ہے وہ ہم اس حد تک عدالت آگے نہیں گئی ہے کہ جہاں پہ فار ایگزامپل یہاں پہ تو شہباز شریف صاحب ہیں جن کو سامنا کرنا پڑے گا اگر کمپلائنس نہیں ہوتی ہے. وہ ظاہر صدر بھی ہیں اپنی پارٹی کے، ان کی اپنی سیاست بھی ہے، وہ بھی ذرا محتاط رہیں گے، ڈسکوالیفائی کے لیے ہونا چاہیں گے نہیں میرے خیال سے. تو میرے خیال سے اس وقت عدالت جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. ویسے ہو سکتے ہیں ڈسکوالیفائی؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ آپ سینئر ماہر قانون ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتے ہیں؟ نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے. نہیں obviously اگر کمپلائنس نہیں ہوئی تو پھر ہونا ہی ہے. میرا تو نہیں خیال کہ کوئی دو رائے ہیں اس میں کہ اگر کمپلائنس نہیں ہوئی تو وہ ڈسکوالیفائی ہی ہوں گے. لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ ڈسکوالیفائی ہونا چاہتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس طرح سے بچیں گے. کمپلائنس کوئی آدھی پونی ہوگی یا وہ ریزائن کر جائیں گے یا وہ مجھے نہیں پتا کس طرح سے ہوگا. لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ آپ کنٹینٹ اور باقی ساری باتیں کر رہی ہیں. اور چوہان صاحب بھی کہہ رہے تھے جہاں تک فضل الرحمان صاحب کا تعلق ہے تو بینچ کی یہ پرائیورٹی تو ہے ہی نہیں. بینچ نے بہت کلیئر کر دیا ہے کہ وہ صرف آرڈر کو کمپلائی کرنے کے حوالے سے انٹرسٹڈ ہیں اور وہ کسی صورت بھی کنٹیمپٹ یا سزائیں دینے کے حوالے سے انٹرسٹڈ نہیں ہیں. اور جو انسان اس آرڈر کی امپلیمنٹیشن کے راستے میں آئے گا، جس نے کوئی سائن کرنا ہے جس سے پیسے ریلیز ہوں، جس نے کچھ سائن کرنا ہے جس سے سیکیورٹی فراہم ہو، وہ انسان جو ہے وہ ہو سکتا ہے بیوروکریٹ ہی ہو جس کے آبویسلی پرائیورٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. سب کیریئر بچانا ہے، وہ لائل اس طرح سے نہیں ہوتا کسی سیاسی حکومت کے لیے. تو میرے خیال سے جس طرح ہم آگے بڑھیں گے تو پریشر انکریمنٹلی بڑھے گا، ایک دم سے شہباز شریف صاحب کے اوپر نہیں آئے گا. میرے خیال سے سیکرٹری جو منسٹریز کے سیکرٹری ہیں یا اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں، جو بھی بیوروکریٹ ہیں، پہلے ان تک بات جائے گی. اور میرے خیال سے ان سے چوہان صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. آپ حیدر وحید صاحب کو بھی سن رہے تھے. تو چوہان صاحب کہا جاتا ہے کہ جی سیاست میں جو تمام مسائل ہیں ان کا حل مذاکرات اور رابطوں سے ہوتا ہے. اب اس دور کا باقاعدہ آغاز بھی ہونے جا رہا ہے، مزاحمت بھی ہو گئی، مفاہمت کے باری ہے. تو پی ٹی آئی مذاکرہ کے ٹیبل پہ کیا مطالبات رکھے گی؟ دیکھیں ایک چیز تو میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ مولوی فضل الرحمان اس وقت چابی والا کھلونا ہے، اور چابی جو ہے وہ نواز شریف کے ہاتھ میں ہے اور بیگم صفدر کے ہاتھ میں ہے. وہ انہیں اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں اور اس چابی والے کھلونے کو پوری کی پوری گیم جو ہے وہ خراب کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. میں نے آپ کو آج سے کوئی 15-20 دن پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ اینیمل سائنس کے مطابق جو ہے وہ شیر زیادہ سے زیادہ 58 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ سکتا ہے، لیکن اگر وہ الیکشن کے خوف سے بھاگے تو وہ 120 کلومیٹر فی گھنٹہ سے رفتار سے بھاگتا ہے. تو آج ثابت ہو گیا جو الیکشن کا انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان بھی کیا شیر نے، اور پھر جس طریقے سے یہ سپریم کورٹ سے بھاگے، اب یہ اس کو استعمال کر رہے ہیں مولوی فضل الرحمان کو. انہیں پتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی سیاست کے پلوں کے نیچے سے سارا پانی بہہ گیا ہے، ان کے پلے کچھ نہیں آنا، ان کے پلے ان کی ضمانتیں ضبط ہونی ہے. 2008 کے الیکشن میں جو کاف لیگ کے ساتھ ہوا تھا اس سے کہیں زیادہ بدتر حالات اس وقت پنجاب کے اندر نون لیگ کے ہیں. اب نواز شریف مولوی فضل الرحمان کو باہر بیٹھا جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے، اور بیگم صفدر اور نواز شریف، میں پہلے بھی ایک پروگرام کے اندر یہ بات ڈسکلوز کر چکا ہوں، انٹینشلی شہباز شریف کو نااہل قرار دلوانے کے لیے وہ مولوی فضل الرحمان کے ذریعے سے یہ سٹینس دلوانے پہ مجبور کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے اور عدالت کا حکم نہیں ماننا.
اور باقی حیدر وحید صاحب صاحب میں اپنی بات کاٹ رہی ہوں، اور شہباز شریف صاحب کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ان کو ڈسکوالیفائی کروانا چاہ رہے ہیں کچھ لوگ، مطلب آپ کو لگتا ہے کہ وہ بات جانتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بتاؤں، نواز شریف کو اور بیگم صفدر کو اچھی طرح پتا ہے کہ 2016 سے لے کے 2023 تک ان 7 سالوں میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر جس خوبصورتی کے ساتھ نواز شریف کے پیٹھ پہ خنجر گھونپا اور بیگم صفدر کی سیاست کو جناب ملیا میٹ کیا، انہیں اس چیز کا بخوبی پتا ہے. وہ اب اس کا بدلہ بڑے زبردست طریقے سے لے رہے ہیں. اس کو یہ سٹینس لے کے کہ یہ عدالت کے سامنے اکڑ جائیں، عدالت کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور توہین عدالت کے زمرے میں آ کے یہ شہباز شریف تو کم از کم سیاست سے فارغ ہو، اور پھر یہ وزارت عظمیٰ کی جو لسٹ ہے وہ کم از کم تھوڑی سی منیمائز ہو اور کرٹیل ہو. یہ بات بڑی کلیئر ہے، یہ ان کے خاندان کے اندر بھی اور ان کی پارٹی کے اندر بھی یہ چیزیں سب لوگوں کو کلیئر ہے. تو یہ بیگم صفدر اور نواز شریف شہباز شریف کو بڑا سموتھلی اور بڑا سافٹلی نااہل قرار دینے کی پالیسی کے اوپر جناب گامزن ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا حیدر وحید صاحب، ملکی تاریخ میں متعدد بار ایسے موقع آئے ہیں جب آئینی اور قانونی جو بحران ہے یا کہہ لیں سیاسی بحران وہ بہت زیادہ بڑا ہو، لیکن اس طرح کی صورتحال کبھی نہیں دیکھی گئی. جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو حل کرنا ہوتا ہے. افہام و تفہیم سے جو آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں، افہام و تفہیم سے ان کو آپ کہہ لیں کہ بیٹھ کر ان کا حل نکالنا ہوتا ہے، ان مسائل کو ختم کرنا ہوتا ہے، بجائے کہ جی اداروں کو آمنے سامنے کر دینا. یہ تو بڑی عجیب ایک روایت ہے، بالکل اچھی روایت نہیں ہے. تو خدا نہ خاصہ اس کے نتائج کیسے ہو سکتے ہیں، اس پر ذرا بات کیجئے. دیکھیں، نتائج تو مارشل لاء کی حد تک بھی ہو سکتے ہیں. ملک میں پیسہ نہیں ہے اس لیے مارشل لاء نہیں لگ رہا ابھی، اور کوئی بینک رول کرنے کو نہیں ہے. ورنہ یہ بات ہے کہ دیکھیں جو اصل مسائل ہیں نا ان پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. 3243 اور یہ باقی جو اس گروپ وہ یہ سیکنڈری اور سپر سٹرکچر ہے. اصل بات یہ ایک طرف عمران خان پہ ریڈ لائن جو بھی ہے، عمران خان کے حوالے سے پاورفل کوارٹرز میں یہ سوچ ہے کہ یہ آئیں گے، ٹینیورز کا خیال کیے بغیر، ہو سکتا ہے فائر کریں کچھ لوگوں کو اداروں میں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کو جیل میں ڈالیں، ان کے اے سی نکلوائیں پھر سے جس طرح انہوں نے پہلے کیا ہے. تو یہ خدشات جو ہیں وہ تخت یا تختہ والی سیاست کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں، جہاں قبر ایک ہے لوگ دو ہیں. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے پھر آپ جمہوریت یا اصول نہیں دیکھتے، آپ کے سروائیول کی بات آ جاتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ میاں صاحب کے اہل ہونے کی بات ہے. میاں صاحب کو اہل ہونا ہے. اب وہ تاحیات ان کی بنتی نہیں ہے، ویسے ڈسکوالیفیکیشن کسی کی نہیں بننی چاہیے اس طرح کی چیز پہ. تو یہ کچھ مین معاملات تو یہ ہیں کہ ایک طرف خان صاحب پہ ریڈ لائن ہے، دوسری طرف میاں صاحب نااہل ہیں، اور ان دونوں چیزوں کا آپ جب تک کچھ کریں گے نہیں تو میرا نہیں خیال کے ساتھ بیٹھ کے کچھ اچیو ہو پائے گا. ٹھیک ہے. اچھا چوہان صاحب، کچھ دنوں سے نا اس بات کو ثابت کرنے کی باقاعدہ کوشش کی جا رہی ہے، کوئی تو تاثر دینا، یہ تو باقاعدہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب کی جو سیاسی مقبولیت ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور عمران خان کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب، ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ زیادہ مقبول لیڈرز ہیں. اور کچھ سیاسی حلقے بھی اس بات پر بڑے آمادہ دکھائی دیتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے بیانیے میں جو لچک ہے وہ شاید اسی بات کا ثبوت ہے کہ اب عمران خان صاحب اتنے مقبول نہیں رہے ہیں. جی آپ مسکرا رہے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب. حیدر وحید صاحب کی یہ بات بڑی درست ہے کہ تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے نواز شریف کی، لیکن واحیات نااہلی ان کی ہو چکی ہے. وہ واحیات نااہلی اس وجہ سے ہے کہ ایک بندہ یہ کہے مشرقی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کہ میں اپنے بیٹے کے پاس ملازم تھا اور اس سے میں نے تنخواہ نہیں لی اور مجھے فارغ کر دیا. سب سے پہلے تو اس بیٹے کو کان پکڑا کے چھتر مارنے چاہیے کہ جس نے اپنے باپ کو ملازم رکھا، پھر اس کے بعد اس کو تنخواہ بھی نہیں دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تاحیات نااہلی شاید بیٹے پلا، لیکن جو واحیات نااہلی ہوئی ہے یہ بالکل ٹھیک ہوئی ہے. اچھا دوسری بات جو آپ نے جو ابھی ہائپوتھیسس پیش کیا نا، اور یہ سارا ڈرامہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے بیگم صفدر کی کتنی پاپولرٹی ہے، سلطان مفرور نواز شریف کی کتنی پاپولرٹی ہے، سلطان مجبور شہباز شریف کی کتنی پاپولرٹی ہے، وہ کیپٹن سائنس صفدر کی کتنی پاپولرٹی ہے، ساروں کو پتہ ہے. میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ آپ شہروں کو چھوڑے، دیہاتوں میں نا آپ چلے جائیں کیمرہ مین لے کے اور اپنا جناب مائک لے کے، آپ رینڈملی جناب کسی مزدور کو، کسی دیہاتی کو، کسی پینڈو کو، کسی وہاں پہ پڑھے لکھے کو، کسی ان پڑھ کو،
کسی غریب کو, کسی امیر کو, کسی جاگیردار کو, کسی وڈیرے کو, کسی زمیندار کو, کسی مزارے کو آپ جا کے پوچھیں کہ کیا حالات ہیں. آل شریف کو نون لیگ سے تمہارے کتنے جناب تعلقات اور کتنے دلی تعلقات ہیں. آگے سے آپ کو 90% لوگوں نے ننگی گندی گالیاں نہ دی تو آپ مجھے آگے پکڑ لیجیے گا. اور بھائی حالات چلیں جی لاسٹ کچھ سیکنڈ سے حیدر وید صاحب. ٹھیک ہے حیدر وید صاحب آپ کا لاسٹ کامنٹ. جی دیکھیں میرے خیال سے ہمیں جو بنیادی باتیں ان کو دیکھنا ہوگا. اکانومی سے لے کے ہر چیز پہ ریسیٹ کی ضرورت ہے, ٹف ڈیسیجنز کی ضرورت ہے. نیشنل ریکنسیلیشن جو ہے وہ سیاسی معاملات پہ بے شک نہ ہو لیکن آئین پہ ہونی چاہیے کہ ہمارا دستور کیا ہے, ہمارے بیسکس کیا ہیں. اور ان چیزوں کے لیے جس طرح میں نے کہا جو بنیادی براڈ بیسڈ ایشوز ہیں ان کو دیکھنا. عمران خان پہ ریڈ لائن, نواز شریف کی نااہلی, جب تک ان چیزوں کو ہم ریزالو نہیں کریں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک ہے جی, دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین اب بات کریں گے بول جسے انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, کیونکہ بول ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا رہا, ہمیشہ ملکی بقا اور پاکستان کی خوشحالی کی بات کی, آئین اور قانون کی بات کی, دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان بنا. مگر بول کے خلاف غیر قانونی ہتھ کنڈوں کا استعمال ہوتا رہا, پابندیاں لگائی جاتی رہیں. بول نیوز کے کو چیئرمین شعیب شیخ صاحب, بول نیوز کے سینئر اینکر پرسنز, بول انتظامیہ کو نشانہ بنایا جاتا رہا. لیکن بول نہ کبھی ظالم کے آگے پہلے جھکا ہے اور نہ ہی اب جھکے گا. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام کے اغوا کو 10 دن گزر چکے ہیں. نامعلوم افراد نے 10 روز پہلے آکاش رام کو ان کے گھر سے اغوا کیا, اس کے بعد سے ان کا کچھ پتہ نہیں ہے. ریاستی ادارے اور پولیس آکاش رام کا سراغ لگانے میں ناکام ہے. آکاش رام کے اغوا کا معاملہ اس وقت بھارت سمیت عالمی میڈیا میں زیر بحث بنا ہوا ہے, مگر ہمارے ہاں ذمہ داران ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہیں. اقلیتی برادری میں تشویش کی لہر پھیل رہی ہے. اب سوال یہ کہ آخر ریاست ماں ہونے کا ثبوت کب دے گی, کب آکاش رام کی ماں کو انصاف ملے گا, کب ذمہ داروں کو بے نقاب کیا جائے گا. سوال تو بہت ہیں لیکن جواب کسی کے پاس نہیں ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے, سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پیر کے روز, سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی, لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ, تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان, بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی, مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो. حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد. آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز. CNN, آج تک, انڈیا ٹوڈے, ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ. اف کیا ظلم ہے, بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.